अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अवलौ जिअतुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाअकुम क़ालू इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सारी तारीफ़ें, बढ़ाई और बुज़ुर्गी सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो इस पूरी कायनात का तन्हा सृष्टिकर्ता, खालिक, पालनहार और परवरदिगार है। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के तमाम पैगंबरों पर, तमाम ऋषियों पर, जिन्होंने मुख्तलिफ़ ज़मानों में, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में लोगों तक उस सच्चे परमेश्वर की तालीमात को पहुंचाया और उसका हक अदा किया। अजीज साथियों, इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज़ की सीरीज़ पर हम बात कर रहे हैं। काफिर लफ्ज़ के ऊपर इससे पहले मैंने आपके सामने इस्लाम और मुस्लिम शब्दों के ऊपर उसके जो माना हैं और उनका जो इस्तेमाल है, इस पर ऑलरेडी बात रखी है। और काफिर शब्द का भी पिछले जुमा में हमने काफ़ी हद तक डिस्कशन किया और उसके मीनिंग्स हमने देखे। काफिर शब्द के मीनिंग के अंदर इनकार करने वाला, छुपाने वाला और नाशुक्रा, अनग्रेटफुल, अकृतज्ञ, ये उसके मीनिंग्स हैं। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल लिटरली भी होता है, यानी वो लिटरल मीनिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। कोई भी छुपाने वाला, जैसा कि किसान बीज को छुपाता है तो उसे भी काफिर कहा जाता है, तो ये लिटरल मीनिंग के अंदर उसका इस्तेमाल है। और इसकी इस्तिलाही जो माने हैं, यानी इस्लामिक जब वो एक टर्मिनोलॉजी बन जाती है तो फिर उस एतबार से उसके माने हैं, यानी कि अल्लाह का इनकार करना, परमेश्वर के पास से आने वाले सच का इनकार करना, रसूल का इनकार कर देना, ऋषि का इनकार कर देना, या फिर उनकी बातों को छुपाना, है ना, और उनके लिए अनग्रेटफुल हो जाना, ये फिर उसके इस्तिलाही माने के अंदर भी ये आता है। इस सिलसिले में काफिर लफ्ज को लेकर एक और अहम पहलू है जिस पर मैं थोड़ी और यानी तफसील के साथ में कुछ वजाहतें आपके सामने रखना चाहूँगा। पिछली मर्तबा भी मैंने आपके सामने यानी इशारतन कुछ बातें रखी थी। देखिए, इसमें एक चीज़ पहले तो समझने की यह है कि काफिर का मतलब क्या है वो लोगों को मालूम हो जाए, और फिर कुफ्र क्या है, यानी वो कौन सी फिक्र है, वो कौन से अल्फाज हैं और वो कौन से आमाल हैं, कर्म हैं, जिनको करने वाला, जिनको सोचने वाला, जिनको बोलने वाला, है ना, उसके ताल्लुक से ये कहा जाएगा कि ये काफिराना सोच है, ये काफिरों के अक़वाल हैं, ये काफिरों के आमाल हैं, यानी ये कुफ्र है। कुफ्र क्या है? तो कुफ्र की तारीफ करना एक अलग चीज है, और ये डिसाइड करके किसी को ये लेबल देना कि तू काफिर है, वो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, कोई फर्द हो, या फिर कोई ग्रोह हो, कोई जमात हो, उनको कहना कि ये काफिरों की जमात है, ये एक इंतहाई यानी कि एक डिफरेंट, एक अलग चीज है। ठीक है, काफिर कुफ्र क्या है उसकी तारीफ बयान करना, उसकी डिटेल्स बताना, ये एक अलग चीज है। ठीक है, और किसी को
स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके उनके बारे में ये जजमेंट पास करना कि ये फलां शख्स काफिर है या ये फलां ग्रोह काफिर है, ये एक इंतहाई यानी डिफरेंट और अलग चीज है। ठीक है, तो ये जो पहला काम है ये तो हर धार्मिक आदमी करता रहेगा। ये मुसलमानों के जो उलमा हैं वो भी करेंगे, जो दानिश्वर हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी करेंगे, आम मुसलमान भी करेंगे, और इसी तरह हर हमारे जो हिंदू भाई हैं तो उनके जो पंडित हैं वो भी धर्म बताएंगे। और फिर अधर्म क्या है, यानी उसका जो धर्म की जो जिद है वो अधर्म है ना, यानी कि इनकार करना उस सच्ची तालीमात का, जिसे हम अरबी में कुफ्र कह रहे हैं, तो फिर वो भी बताएंगे, है ना। तो इस तरह से यानी पंडित भी बताएंगे, पादरी भी बताएंगे, मौलवी भी बताएंगे, बहुत सारे लोग ये बात बताएंगे। ये तो बताना है, यानी जब लोग सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि सच्चाई क्या है ना, इस्लाम क्या है, समर्पण में हमें करना क्या है, कौन कौन सी चीजें समर्पण में आती हैं, तो फिर उनको बताया जाएगा, है ना। इस्लाम की जो डिटेल है, समर्पण की जो डिटेल है, यानी सत्य धर्म की जो तफसीलात हैं वो उनको बताई जाएंगी कि ये धर्म है और ये करने के काम है ना। और फिर उनको ये भी बताया जाएगा कि ये फला चीजें हैं जो नहीं करने की हैं, जिनसे मना किया गया है, ऐसा करना कुफ्र होगा, ऐसा करना अधर्म होगा, है ना। तो वो डिटेल भी उनको बताई जाएगी, ये हमेशा बताई जाएगी। ओके, जब भी इस बात की जरूरत रहेगी तो ये बातें उनके सामने रखी जाएंगी। हाँ, अलबत्ता यहां पर अब ये जो दूसरा इस सिलसिले का जो पहलू है कि किसी को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके उसके बारे में ये फैसला करना कि फलां शख्स काफिर है ना, या फलां ग्रोह, फलां जमात काफिर है, इस सिलसिले में कुरान मजीद में और अहादीस के अंदर हमें क्या हिदायत मिलती है, इस पर हमें गौर करना है। क्योंकि ये इस वक्त मतलब दुनिया के अंदर, यानी अब अभी नहीं बल्कि इससे पहले से भी ये चीज चलती आ रही है कि गैर मुस्लिमों को काफिर कह दिया जाता है, और फिर दूसरे अल्फाज भी उनके लिए कहे जाते हैं, मुशरिक वगैरह भी कह दिया जाता है। लेकिन यानी मैं अपनी गुफ्तगू को इस लफ्ज तक महदूद रखूंगा, काफिर, क्योंकि हम उसी टर्म के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब नॉन मुस्लिम को, गैर मुस्लिम को, चाहे फिर वो हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ठीक है, और इसके अलावा यानी कि जो नास्तिक होते हैं, एथीस्ट होते हैं, स्केप्टिक होते हैं, एग्नोस्टिक होते हैं, है ना, उनको बिला तकल्लुफ बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुसलमान उनको काफिर कह देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुसलमानों में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों में से ही दूसरी किसी जमात के लोगों को काफिर भी कह देते हैं, है ना, डिक्लेयर करते हैं और उनको यानी काफिर जो है होने का उनका ऐलान कर देते हैं। ये इस तरफ से, है ना, लोगों के ऊपर ये ऐलान किया जाता है। तो इस सिलसिले में कुरान मजीद की हिदायत क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें क्या बातें मालूम होती हैं, ठीक है, उसका मैं यानी कि कुछ हद तक यानी कि खुलासा आपके सामने रखूंगा। देखिए, सरसरी तौर पर अगर मैं कहूं तो आपसे दो ही मौके ऐसे हैं, ठीक है, या फिर वो दो हस्तियां ऐसी हैं, आप ऐसा भी अगर उसको बाइफरकेट करें कि दो शख्सियतें, दो हस्तियां ऐसी हैं जो ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि काफिर कौन है। ओके, सबसे पहला कि कोई इंसान खुद अपने आप को काफिर कहे, ये पहली हस्ती है। वो इंसानों में से कोई भी हो सकता है जो खुद अपने आप के बारे में ये कह रहा हो कि मैं काफिर हूं, मैं इनकार करता हूं, है ना, मैं इनकार करने वाला हूं, या फिर अरबी में कहेंगे मैं काफिर हूं, ठीक है। और दूसरी जो हस्ती है जिसे हक हासिल है काफिर लफ्ज किसी के लिए इस्तेमाल करने का, वो है अल्लाह, वो है परमेश्वर। और परमेश्वर ये काम दुनिया में भी करते हैं और आखिरत में भी करते हैं, यानी परलोक में भी करते हैं, ठीक है। ये अल्लाह ताला कब करते हैं किसी को काफिर डिक्लेयर करना, ये दुनिया में भी करते हैं अल्लाह ताला, और आखिरत में, यानी अल्लाह ताला ये दो मौकों पर करते हैं। दुनिया में कब करते हैं, जब पैगंबर को अल्लाह ताला भेजते हैं,
جب رسول دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو رسول کی موجودگی میں اللہ تعالی بعض لوگوں کو کافر ڈکلیئر کرتا ہے. اس کی جو کنڈیشنز ہیں وغیرہ مطلب اس کی پھر ڈیٹیل ہم کسی اور موقع پر دیکھیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کون کرتا ہے اور کب کرتا ہے. یعنی انسان کرتا ہے، انسان کب کرے گا؟ وہ تو اپنی زندگی ہی میں کرے گا. اور وہ کس کے بارے میں کر سکتا ہے؟ وہ سوائے اپنے، وہ پھر کسی اور کے بارے میں نہیں کر سکتا. وہ اپنے بارے میں ڈکلیئر کر سکتا ہے کہ میں کافر ہوں. اور اللہ تعالی وہ دوسری ہستی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پرمیشور وہ دوسری ذات ہے جو لوگوں کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے اور ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ یہ فلاں انسان یا یہ فلاں جماعت، فلاں گروہ کافر. ٹھیک ہے. دنیا میں وہ کب کرتے ہیں؟ وہ رسولوں کی موجودگی میں کرتے ہیں، رشیوں کی موجودگی میں کرتے ہیں. جب پیغمبر یعنی رسول آ جاتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بالکل کھول کھول کر دعوت پیش کرتے ہیں، لوگوں کو بات خوب سمجھ میں آ جاتی ہے اور سمجھ میں آنے کے باوجود وہ نہ ماننے کا ارادہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ اس سچائی کا انکار کرتے ہیں جو رسول ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور پھر یعنی وہ مخالفت بھی کرتے ہیں اور مخالفت میں وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر بھی کرتے ہیں کہ ہم کافر ہیں. تو پھر رسول کی موجودگی میں یعنی اس کو کہیں گے حجت کا تمام ہونا یا اتمام حجت. جب حجت تمام ہو جاتی ہے، سارا آرگیومنٹ ہے نا پوری طریقے سے یعنی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، کنکلوسیو فیصلہ جب ہو جاتا ہے، ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور پھر ان کو کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، کوئی ڈاؤٹ باقی نہیں رہتا، ان کو کنفرم معلوم ہو جاتا ہے کہ یہی سچ ہے. اور پھر بھی وہ جب اس کا انکار کرتے ہیں ہے نا، تو پھر اللہ تعالی رسول کے ذریعے سے یعنی یہ ڈکلیئر بھی کرواتا ہے اور پھر ان کو سزا بھی دیتا ہے. اور یہ جو ڈکلیریشن ہے ان لوگوں کے سلسلے میں یہ خود ان کے اقرار کے بعد میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب رسول نہیں ہوتے ہیں تو پھر دنیا میں کسی اور کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں پر یہ فیصلہ سنائیں، یہ ججمنٹ پاس کریں کہ فلاں انسان کافر ہے. اور پھر وہ باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان کا فیصلہ پھر کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا، پرمیشور ہی کرے گا. لیکن کب کرے گا؟ وہ آخرت کے دن کرے گا، ہے نا. نیائے دیوس یعنی جب ہم مر جائیں گے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اہلوک، یہ زندگی یہ جیون جب سماپت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہے نا. پرلوک میں ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہم جسے عربی میں آخرت کہتے ہیں، ہے نا. اور پھر وہاں پر یوم الدین ہوگا، ہے نا، حساب کتاب کا دن ہوگا، نیائے دیوس ہوگا. اور نیائے دیوس کے دن پھر کیا ہوگا؟ نیائے تلا ستھاپت کیا جائے گا، میزان قائم کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد وہاں پر فیصلے ہوں گے. اور وہاں پر بھی کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ ہی فیصلہ کرے گا، پرمیشور ہی فیصلہ کرے گا کہ کون کیا ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے. یہ فیصلے اللہ تعالی خود کرنے والے ہیں آخرت کے دن. ٹھیک ہے. یعنی دو ہستیاں، میں ریکیپ کروں، دو ہستیاں یعنی انسان خود اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے اور پھر اس کے علاوہ دوسری ہستی وہ کون ہے؟ وہ ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہے. ٹھیک ہے. وہ دنیا میں یہ فیصلے کرتا ہے لوگوں کے بارے میں، لیکن کب؟ جب رسول موجود ہوتے ہیں، رسولوں کی موجودگی میں. اور پھر اس کے علاوہ وہ یہ فیصلہ نہیں، حالانکہ لوگ ہوتے رہتے ہیں، یعنی اب رسول نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اس وقت کوئی کافر نہیں ہے کافر، لیکن کون ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور اس کا ڈکلیریشن کب ہوگا، اس کے فیصلے کب ہوں گے؟ یہ آخرت میں ہوں گے، ہے نا. تو یہ بات ہمیں اچھے سے سمجھ لینی چاہیے. اور اسی کی تفصیل میں اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک اور مدعا کیا ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ مسلمانوں کو آپس میں کافر بول رہے ہیں. تو پھر اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کی ہدایت کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ میں اس جمعہ میں آپ کے سامنے میں ٹیک اپ کر رہا ہوں، جہاں پر قرآن مجید سے میں آپ کو وہ دلائل بتاؤں گا جہاں انکار کرنے والوں نے، یعنی رسول آ گئے ہیں، رسول اپنی دعوت کو، حق کو، سچائی کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ان کے جو مخاطب لوگ ہیں انہوں نے جب نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا تو انہوں نے خود اپنے آپ کو کافر کہا، ہے نا. فرسٹ کیٹیگری کیا ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کے بارے میں یہ ڈکلیئر کرے کہ میں کافر ہوں. اسے حق ہے، مطلب ہر انسان کو حق ہے نا بھائی،
اپنا تعارف کرانے کا حق کس کو ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ہی ہوتا ہے نا. مطلب میں کیا ہوں، میرا نام کیا ہے، میرا پروفیشن کیا ہے نا، میں کیا کرتا ہوں، میں کیا مانتا ہوں، میں مسلم ہوں، میں ہندو ہوں، میں عیسائی ہوں، میں جین ہوں، بودھ ہوں، یہ کہنے کا حق کس کو؟ یہ تو اپنے تعارف کی بات ہوئی نا. تو انسان خود اپنے بارے میں کہے گا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں مسلم ہوں، میں مومن ہوں، ہے نا. یہ حق کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے پر الزام لگا کر کہے کہ نہیں تو مسلم نہیں ہے، تو کافر ہے نا. اور اسی طرح سے غیر مسلموں کو بھی کہنے کا یہ کوئی حق نہیں ہے کہ نہیں تم ہندو نہیں ہو، تم کافر ہو. خاص طور پہ جب ہم نے اس کا میننگ آلریڈی دیکھ لیا ہے کہ کافر کا مطلب انکار کرنے والا، تو انکار تو اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب سچائی ان کے سامنے پیش کی جائے، ہے نا. پیش ہی نہیں کی سچائی ہم نے، ہماری اکثریت نے ان کی اکثریت کے سامنے سچائی پیش نہیں کی، تو پھر ان کے انکار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ریجیکٹ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہے نا. تو پھر ان کو ہم کافر کہہ نہیں سکتے. یعنی یہ تو ایک سمپل سی یعنی لاجک کی بات ہے. لیکن اگر ہم نے بات رکھ بھی دی تب بھی ہمیں کہنے کا کوئی حق نہیں ہے نا. کیونکہ یہ جو انسانوں کے دلوں کا حال ہوتا ہے وہ صرف پرمیشور جانتا ہے، اللہ جانتا ہے نا. انسان دوسرے انسانوں کے دلوں کے حال کو نہیں جانتے، ہے نا. تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ وہ جو اپنے آپ کو ظاہر میں کہہ رہے ہیں وہی ہمیں ماننا پڑے گا، اور ان کو وہی القاب کے ساتھ میں ہمیں بلانا پڑے گا جو وہ اپنے خود کے تعارف کے اندر پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال اب یہاں دیکھیے قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں سے دعوت پیش کی جا رہی ہے. رشی رسول آ گئے ہیں، رسول حق کی دعوت لوگوں کے سامنے، سچائی کی تعلیمات، پرمیشور کے ایک ہونے کی بات، اسی کی اپاسنا، اسی کی بندگی کرنے کی بات لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور پھر ان کے جواب، ہے نا، ان کے جواب میں کیا کہا گیا وہ آپ ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں. قال الملأ الذين استكبروا من قومه. ٹھیک ہے. کہا، کس نے کہا؟ سرداروں نے کہا، جو لیڈرز تھے انہوں نے کہا. لیڈرز میں بھی سارے لیڈرز نے نہیں کہا، ان لیڈرز نے کہا جنہوں نے تکبر کیا. قال الملأ الذين استكبروا من قومی، ان کی قوم میں سے تکبر کرنے والے لیڈروں نے کہا للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو زمین میں کچلے گئے، دبائے گئے، ہے نا، نچلے طبقے کے لوگ، ہے نا، کرش کیے گئے لوگ. تو اب ایک طرف لیڈرز ہیں یعنی اپر کلاس ہے، اور دوسری طرف لوور کلاس ہے نا. تو یہ اپر کلاس کے یہ لیڈر لوگوں نے دبے کچلے لوگوں سے کہا. کیا کہا؟ اچھا، ان لوگوں سے لمن آمن منہم، ان میں سے جو ایمان لائے، یعنی یہ دبے کچلے لوگوں میں سے جو لوگ ایمان لائے، ان سے یہ تکبر کرنے والے سرداروں نے کہا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم یقینی طور پر جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام، ہے نا، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ تمہیں یقینی علم ہے اس بات کا؟ ایسا انہوں نے پوچھا. قالو، اب وہ جو دبے کچلے لوگ تھے، جو ایمان لائے تھے، جو آستھک تھے، انہوں نے کہا انا بما ارسل به مؤمنون، کہ یقیناً صالح علیہ السلام جس حق کے ساتھ بھیجے گئے ہیں ہم اس کے مومن ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس پر ایمان لائے ہیں. قال الذین استکبروا، تو ان تکبر کرنے والوں نے پھر کہا انا بالذی آمنتم به کافرون، تم جس چیز پر ایمان لائے ہو ہم اس کے کافر ہیں. اب یہ کافر کون ڈکلیئر کر رہا ہے؟ یہ تکبر کرنے والے لیڈر خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ انا بما آمنتم به کافرون، تم جس چیز پر ایمان لائے ہو ہم اس کے کافر. یہ سیلف ڈکلیریشن ہوا نا. یہ لیڈرز اپنے بارے میں خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کافر ہو گئے ہیں، ہم کافر ہیں، ہے نا. یہی پوائنٹ ہے اصل جو ہائی لائٹ کرنے کا پوائنٹ، جس پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اب کوئی اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو کہیے، کیونکہ اس نے اپنے تعارف میں کہا کہ میں کافر ہوں، تو پھر لہٰذا بعد میں بھی اب آپ اگر کسی کو بتائیں گے کہ ارے وہ صاحب کافر ہیں، تو آپ کے پاس جواز ہے نا، آپ کے پاس ایک ریزن ہے. آپ کیسے بتا پا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خود اپنے تعارف میں کہا کہ بھائی ہم کافر ہیں. اس کے بعد آپ کو یعنی بولنے کا موقع یا اجازت مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ انسان نے خود
یہ سیلف ڈکلیئر کر لیا ہے، اب آپ اس کے بارے میں یہ بات بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ یعنی حق کے ساتھ جوڑتے ہوئے اب آپ یہ باتوں کو دیکھ رہے ہیں، ہے نا. یہ سیلف ڈکلیریشن ہے ان لوگوں کا، اور سارے لوگ نہیں ہیں. یہ بھی ذرا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یعنی سارے لوگوں کو ایک ساتھ، یعنی ایک پوری کمیونٹی کو کافر کہہ دیتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کتنے جچے تلے الفاظ کے اندر بتا رہے ہیں کہ کون ہے نا. قال الملأ الذین استکبروا، یعنی لیڈروں میں سے بھی وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، انہوں نے کہا، تکبر کرنے والوں نے کہا. لاسٹ میں بھی پھر آیت میں وہی بات ہے، یہ تکبر کرنے والوں نے پھر یہ کہا کہ تم جس چیز پر ایمان لائے ہو ہم اس کے کافر. اور ایک آپ ایگزامپل دیکھیے، الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے قوموں کی خبر نہیں پہنچی ہے؟ قوم نوح، نوح علیہ السلام مہارشی منو کی قوم، وعاد اور عاد علیہ السلام کی قوم، وثمود اور ثمود، یعنی عاد اور ثمود سوری ہے نا، یہ قوموں کے نام ہیں. والذین من بعد، اور پھر وہ ان کے بعد اور جو کوئی بھی آئے ہیں، یعنی سارے. یہ انداز بیان اس طرح کا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ سارے پیغمبروں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. ٹھیک ہے، والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، اور ان کے بعد جو کوئی بھی آئے ان کی خبر تم تک نہیں پہنچی، ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. یعنی کئی ایسی قومیں ہیں نا جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. تو لا یعلمہم الا اللہ. جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول آ گئے کھلی دلیلوں اور روشن نشانیوں کے ساتھ میں. اوکے، جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ لیے. وقالو، اب دیکھیے وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی رسول آ گئے ہیں، رسول ان کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، اور جن کو بلایا جا رہا ہے ان میں سے بعض لوگ کہہ رہے ہیں وقالو انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم نے کفر کیا ہے اس چیز کے ساتھ، ہے نا، جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے. انا کفرنا، ہم کافر ہیں، ہم نے کفر کیا ہے. بما ارسلتم بہ، تم جس چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کے کافر ہیں، ہم نے اس کا کفر کیا. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم اس بات کے سلسلے میں شک میں بھی پڑے ہوئے ہیں، ہے نا، کہ تم جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہو وہ ایک ڈاؤٹ فل اور جو ہے مشکوک چیز ہے، ہمیں شک بھی ہے اور ہم انکار بھی کر چکے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں. اب یہ انکار کون کہہ رہا ہے؟ ہم انکار کرنے والے ہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ خود انکار کرنے والے وہ لوگ کہہ رہے ہیں، ہے نا. انہوں نے اپنے منہ سے اپنے آپ کو کہا کہ انا کفرنا، ہم نے کفر کیا، ہم کافر ہیں. اوکے، یہ دوسری مثال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک اور تیسری مثال دیکھ لیجئے. یعنی یہ بہت دیکھیے یہ چیز اتنی سینسٹیو ہے، جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ لیفٹ اینڈ رائٹ لوگوں کو کافر کہا جا رہا ہے، غیر مسلم کو کافر کہا جا رہا ہے. پھر مسلمانوں میں سے، ہے نا، آپ بتائیے کون سی جماعت ایسی ہے مسلمانوں میں جو کسی اور مسلم گروہ کے نزدیک کافر نہیں ہے؟ تو لیفٹ اینڈ رائٹ کافر کہہ رہے ہیں. یہ پوائنٹ کا اس لیے مطلب اتنا ڈیٹیل میں جانا امپورٹنٹ ہے نا. اور پھر یہ جو ایک دوسرے پر کافر کا جو لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو ہو کیا رہا ہے؟ غیر مسلموں کو کافر کہہ رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو غصہ آ رہا ہے نا، کہ تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کافر نہیں کہا، ہے نا. تو ادھر بغض اور عداوت اور غم اور غصے کی کیفیت جو ہے لگاتار بڑھتی جا رہی ہے. اور یہاں پھر یعنی انٹرنلی مسلم کمیونٹی کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو ہر کوئی کافر کہہ رہا ہے. تو پھر اب کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو کافر کہیں گے تو محبتیں بڑھیں گی کیا؟ محبت اور الفت اور تعلق بڑھے گا یا پھر یعنی نفرت بڑھے گی؟ نفرت بڑھے گی نا. نفرت بڑھ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہے نا، کس قدر فرقوں کے اندر ہم بٹے ہوئے ہیں، اور قریب آنے کا، ایک دوسرے سے ملنے کا ہم نام نہیں لے رہے. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ اسی لیے ہے یہ بات سمجھنا کہ یعنی کون یہ حق رکھتا ہے کہ کسی کو کافر ڈکلیئر کرے. تو اس میں والا پہلا پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، ہے نا، کہ انسان خود اپنے بارے میں یہ حق رکھتا ہے کہ وہ ڈکلیئر کر لے میں کافر ہوں. اس کی دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تیسری مثال دیکھیے، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، یعنی حق کی طرف بلا رہے ہیں اور اگر انہوں نے منہ موڑا، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو پھر ان سے کہو، اگر انہوں نے منہ موڑا تو پھر ان سے کہو کہ میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے، تمہیں وارننگ دے دی ہے
اس جھٹکے کی، اس صاعقہ کی، ہے نا، اس کڑک کی، جیسا کہ عاد اور سمود کے اوپر جو صاعقہ اور کڑک کا جو عذاب آیا تھا نا، میں نے اس سے تمہیں وارننگ دے دی ہے. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جبکہ ان کے پاس رسول آئے، ہے نا، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے سامنے سے آئے، ان کے پیچھے سے آئے. یعنی یہ کیا ہے اگر آپ اس پر غور کریں، ہے نا، ان کے سامنے سے رسول آئے، ان کے پیچھے سے رسول آئے، تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ ایک ہنگامی صورتحال بتائی جا رہی ہے. یعنی ایک وار فوٹنگ بیسس کے اوپر ان کے پاس پیغمبر آئے، رسول آئے، ایک خاص پیغام دینے کے لیے. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، یعنی آگے سے آئے، پیچھے سے آئے، دائیں سے آئے، بائیں سے آئے، ہر طرف سے رسول آ رہے ہیں. کچھ ایک بہت ارجنٹ کام ہے، بہت امپورٹنٹ کام ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ پرمیشور کے علاوہ کسی کی اپاسنا مت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی مت کرنا. یہ تھا وہ اتنا امپورٹنٹ پیغام جس کے لیے رسول آ رہے ہیں، آگے سے آ رہے ہیں، پیچھے سے آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد قالوا، اب انہوں نے جس کو دعوت دی گئی ان میں سے بعض لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، اگر ہمارا رب چاہتا تو یہ پیغام بھیجنے کے لیے فرشتوں کو نازل کرتا. یہ تم کہاں سے آ گئے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یعنی رسولوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، پس اب تم جس چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر. یہ کون ڈکلیئر کر رہا ہے؟ یہ وہ لوگ خود کر رہے ہیں جن کے پاس یہ پیغام آیا، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں یہ پیغام نہیں ماننا ہے نا. اور عاد اور سمود کے نام سے اللہ تعالیٰ نے مطلب ان قوموں کا ذکر کیا ہے. وہ پوری قوم کی قوم، یعنی سوائے چند لوگوں کے جو ایمان لائے، باقی کے ساری کی ساری قوم نے انکار کر دیا، یہ ڈکلیئر کر دیا، اور پھر ان کے اوپر کیا ہو گیا؟ فیصلہ ہو گیا، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، ہے نا. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور بس اسی حوالے سے آخری یعنی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کو آپ دیکھیں، یعنی چند آیتیں ہیں، ان پر اگر آپ غور کریں گے. یہ سورہ 43 آیت نمبر 20 سے لے کر 25 تک، ٹھیک ہے. میں بس آیت پڑھ رہا ہوں اور ترجمہ بتا رہا ہوں، یعنی اس میں کوئی ایسا بہت لمبا چوڑا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے نا. سمپل قرآن کی آیت ہے، اور اس میں ایک واضح بات ہے جو آپ نوٹ کر لیں، پھر آپ جا کر پھر سے ویریفائی کر لیں، ٹرانسلیشن چیک کر لیجئے تو جو کچھ بھی میں بتا رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے نا، یا پھر وہ غلط ہے، توڑ مروڑ کر بتایا جا رہا ہے، وہ آپ خود یعنی ڈیسائیڈ بھی کر لے سکتے ہیں. اچھا، اب اس میں دیکھیے کیا کہا گیا. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، تو انہوں نے کہا، یعنی اب رسول کے مخاطبین یہ لوگ ہیں جن سے رسول اور رشی بات کر رہے ہیں، اب وہ پلٹا کر جو ہے جواب دے رہے ہیں. تو کیا کہا انہوں نے؟ لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر رحمان نہیں چاہتا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہتا، اگر ہمارا پروردگار پالنہار اگر نہیں چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، ان سب کی. یعنی وہ پرمیشور کے علاوہ جس کی بھی اپاسنا کر رہے تھے، اب اس کے لیے وہ ایک آرگیومنٹ کر رہے ہیں، ہے نا، کہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم ان سب کی بندگی نہیں کرتے، اللہ چاہ رہا بول کے ہم کر رہے، رائٹ. ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس اس چیز کے لیے یعنی شرک کے لیے کوئی علم نہیں ہے. انہم الا یخرصون، یہ محض جھوٹ بول رہے ہیں. یہ تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے اس جواب پر، ٹھیک ہے. پھر اللہ ایک سوال بھی پوچھ رہا ہے، ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے اس سے پہلے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس کو وہ گھٹ کر پکڑے ہوئے ہیں، یعنی جس کی تلاوت کر رہے ہیں، جس کو پڑھ رہے ہیں، جس کی شکشاؤں کے تعلیمات کے انوسار وہ شرک کر رہے ہیں، ایسی کوئی کتاب ہے ان کو جو ہم نے دی ہے جس کو وہ پکڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. بل قالو، بلکہ انہوں نے کہا، انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون. اب یہ ایک اور یعنی آرگیومنٹ ہے جو انہوں نے رسولوں کے سامنے پیش کیا. کیا کہا انہوں نے؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، ایک دین پر پایا ہے. وانا علی آثارہم مہتدون، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اسی کو ہم ہدایت سمجھتے ہیں، وہی صحیح ہے. اس پر پھر اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ
یعنی ہر بار ایسا ہی ہوا، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، ایوری سنگل ٹائم۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جب کبھی ہم نے بھیجا، فی قریۃ من نذیر، کسی بھی بستی کے اندر خبردار کرنے والا، الا قال مترفوها، مگر اس قوم کے مترفوها کو کیا کہیں گے؟ دھرم کے ٹھیکیدار، وہ انفلوئنشل لوگ، وہ ایفلوئنٹ لوگ، وہ پیسے والے، وہ جو پوری سوسائٹی کو اپنے کنٹرول میں اور گرپ میں رکھتے ہیں اور ہر چیز کو چلاتے ہیں، مونوپولی جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ انہوں نے کہا الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون۔ ہر بار انہوں نے ایسے ہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا ہے اور ہم اسی طریقے کی پیروی اختیار کریں گے، اسی کو ہم مانیں گے، اسی پر ہم چلیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ رسول کو اور مومنوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے نا کہ آپ کا انکار کیا اور آپ کو یہ کہا انہوں نے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، تو یہ پہلی بار نہیں کیا، بلکہ جب بھی ہم نے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، وارننگ دینے والا بھیجا، انہوں نے یہی بات کہی، ٹھیک ہے؟ قال، اب رسول نے ان سے کہا، قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباؤکم، رسول نے کہا اگر میں تمہارے پاس کوئی ایسی چیز پیش کر دوں جو اس سے بہتر ہو، بہت بہتر ہو، جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، اس سے بہت بہتر چیز اگر میں پیش کر دوں تب بھی کیا تم نہیں مانو گے؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، انہوں نے کیا جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہ ہم کافر ہیں اس چیز کے جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ پھر ونس اگین کس نے کہا کافر ہیں؟ بلکہ کس نے کہا؟ ان لوگوں نے خود کہا اپنے آپ کے بارے میں، ہے نا؟ انہوں نے خود اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ ہم کافر ہیں، اوکے؟ کہ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تم جس چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہو یقیناً ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں، ہم اس کے کافر۔ فانتقمنا منہم، اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ان سے انتقام لے لیا، ہے نا؟ یعنی سزا ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ انتہائی اہم ترین وہ نقطہ ہے جس پر ہمیں توجہ دینی ہے کہ دنیا میں کسی کو، یعنی اس پہلی ہستی کا میں نے آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کس کو یہ حق ہے کافر کہنے کا، تو پھر انسان کو ہے اپنے آپ کے بارے میں یہ اعلان کرنے کا حق کہ میں کافر ہوں، ہے نا؟ دوسرے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو کہے، ہے نا؟ کسی اور کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ میرے بارے میں کہے کہ میں کافر ہوں، مجھے حق نہیں ہے میں کسی اور کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ فلاں کافر ہے، فلاں انسان کافر ہے، فلاں شخص کافر ہے، یا پھر فلاں جماعت کافر ہے، فلاں گروہ کافر ہے، یہ نہیں ہے۔ کون کہہ سکتا ہے؟ وہ فرد خود، کوئی خود اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے، اور ایسا ہی ہر زمانے میں ہوا، ٹھیک ہے؟ اس کے دلائل قرآن کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ اب جو بات ہے نا، تو اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ میں ڈسکس کریں گے کہ وہ دوسری ہستی جس سے حق ہے کہ وہ کسی کو کافر کہے تو وہ کون ہے؟ وہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا رب ہے نا، اللہ ہے، پرمیشور ہے، وہ کہہ سکتا ہے کسی کو کافر، کیونکہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے نا۔ اور وہ کب کہے گا؟ ہے نا، وہ دنیا میں کہے گا جب رسول موجود ہوں گے، رسولوں کی موجودگی میں جب دعوت پیش کی جاتی ہے، اور پھر یہ بھی اس میں انکلوڈڈ ہے یہ پروسیس، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ جب کافر ڈکلیئر کرے گا تو اس پروسیس کے اندر یہ بات انکلوڈ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے رسول دعوت پیش کرتے ہیں، پھر وہ خود اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہے نا، ہم نہیں مانتے اس بات کو جس کو تم دے کر بھیجے گئے ہو، ہے نا۔ تو یہ اس میں خود انکلوڈڈ ہے، لیکن پھر بھی یعنی وہ حق کسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو وہ حق ہے، رسولوں کی موجودگی میں وہ لوگوں کو یہ لیبل دے گا، یہ ڈکلیئر کرے گا ان کے بارے میں کہ وہ کافر ہے۔ لیکن پھر جب رسول موجود نہ ہو
اور رسولوں کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میں پھر کوئی انسان کسی دوسرے کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. پھر جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کا فیصلہ کہ وہ کافر تھے کہ نہیں تھے وہ آخرت میں ہوگا. اللہ ہی کرے گا. کب کرے گا؟ آخرت میں کرے گا. وہ فیصلہ اس نے اپنے لیے اٹھا کر رکھا ہے. کسی اور کو اس نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ لوگوں پر حکم لگاتے پھریں، ہے نا، یہ لیبل لگاتے پھریں اور یہ الزام دھرتے پھریں، یہ ججمنٹ پاس کرتے پھریں کہ تم کافر ہو گئے. تو انشاءاللہ مطلب ان پہ جو دلائل ہیں اس پر آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. اور یہ مسئلے کو اگر ہم سمجھ جائیں، مسلمان آپس میں پہلے سمجھیں اور پھر اپنے جو ہندو اور عیسائی اور سکھ اور جین اور بودھ اور دہریے، ایتھیسٹ، سکیپٹک، ایگنوسٹک، یہ جتنے لوگ ہیں، ہے نا، ان تک اگر یہ انڈرسٹینڈنگ کو ہم پہنچائیں تو یہ بند کریں پہلے تو، ہے نا، یہ بات جب سمجھ میں آتی ہے تو پہلے تو بند کریں دوسروں کو کافر کہنا اور آپس میں بھی پھر مسلمانوں کو کافر کہنا. یہ نفرتوں کا جو ایک بڑا سرچشمہ ہے نا، یہ بند ہو جائے گا. یہ نفرتیں پھیلنا بند ہو جائیں گی اور لوگ آپس میں پھر یعنی قریب ہوں گے، ان کے دل جڑیں گے، ہے نا، امن اور اتحاد کی اور محبت کی فضا عام ہوگی. اسی کے لیے یہ کوششیں ہیں، یہ وضاحتیں جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور سچائی کو سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھ لیں.